नावल पाकेशिया क्लब मुसन्नफ़ मज़हर कलीम एम.ए. एपिसोड 4। ओके बॉस, मैं डेविड और मादाम प्रोशिया दोनों की निगरानी मज़ीद सख्त कर देता हूँ, विक्टर ने कहा। हाँ, तुम ऐसा करो। मैं इसी दौरान इस सुप्रिटेंडेंट फ़याज़ और इस इमरान को टटोलूँगा ताकि उनकी मादाम प्रोशिया से मुलाकात का मकसद सामने आ जाए, डायजान ने कहा। और विक्टर सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ और तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर चला गया। डायजान ने एक बार निहार तह करके एक तरफ पड़े हुए अपने थैले में डाल लिया, कंबल लपेट कर उसमें रखा और फिर उठकर उसने थैला अपनी कमर पर इस तरह लाद लिया कि जैसे सियाह उसे कमर पर उठाते हैं। अपनी जेब में नए कागजात की मौजूदगी की तसल्ली करके वो इत्मीनान से कदम बढ़ाता हुआ इस खंडर नुमा मकान के दरवाजे से बाहर आया और फिर स्याहों के इसी अंदाज में इधर उधर देखता हुआ पैदल ही उस तरफ चलने लगा जहाँ उससे उसके ख्याल के मुताबिक किंग रोड जाने वाली सड़क निकलती थी। उसने पहले इस इमरान को चेक करने का फैसला किया था क्योंकि विक्टर के बयान के मुताबिक सुप्रिटेंडेंट फ़याज़ इस इमरान की आमद के बाद लड़ झगड़ कर गया था और फिर मादाम प्रोशिया भी फरार हो गई थी। इस लिहाज से उसे इस नौजवान इमरान की अहमियत कुछ ज़्यादा महसूस हुई थी। इमरान ने कार डॉक्टर आर्नल्ड की रिहाइशगाह के बंद फाटक के सामने रोकी और फिर उतर कर उसने सतून पर मौजूद कॉल बेल का बटन दबा दिया। उसने जानबूझकर डॉक्टर आर्नल्ड को फ़ोन ना किया था क्योंकि वो जानता था कि उस वक्त डॉक्टर आर्नल्ड लाजमन कोठी पर ही होगा। वो सिवाय दफ्तर और घर के और किसी जगह ना जाता था और रिहाइशगाह पर ही इसका ज़्यादातर वक्त मुताले में ही गुजरता था। वो उससे अचानक मिलना चाहता था, इसलिए वो बराह रास्त उसकी रिहाइशगाह पर पहुंचा था। चंद लम्हों बाद साइड फाटक खुला और एक नौजवान बाहर आया जो लिबास और चेहरे मोहरे से मुलाजम लगता था। डॉक्टर साहब से कहो, वली इमरान आया। इमरान ने तहकमाना लहजे में कहा। जी बेहतर, मैं फाटक खोलता हूँ, आप अंदर तशरीफ़ लाएं, मुलाजम ने मुदबाना लहजे में कहा और साइड फाटक से अंदर दाखिल होकर उसने मेन फाटक खोल दिया। इमरान इस दौरान कार में बैठ चुका था, चुनांचे उसने कार आगे बढ़ा ली और फिर लेकर सीधा पोर्च में पहुंच गया जहां पहली सफ़ेद रंग के नए मॉडल की कार मौजूद थी। इमरान ने कार वहां रोकी और नीचे उतरकर बरामदे के कोने में मौजूद ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। चूँकि वो पहले भी कई बार यहाँ अचानक आ चुका था, इसलिए वो जानता था कि ड्राइंग रूम कहाँ मौजूद है। अभी उसे ड्राइंग रूम में बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अंदरूनी दरवाज़ा खुला और लंबे कद और भरे जिस्म वाला उधेड़ उम्र डॉक्टर आर्नल्ड मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ओह, आज इमरान साहब इधर कैसे भूल कर आ गए? डॉक्टर आर्नल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मैं दरअसल एक कार्ड की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। मुझे सरदावर ने बताया कि आपसे वो कार्ड मिल सकता है। इमरान ने मुसाफा करते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया। उसकी तेज़ नज़रें अलबत्ता डॉक्टर आर्नल्ड के चेहरे पर जमी हुई थी, लेकिन डॉक्टर आर्नल्ड के चेहरे पर कोई तब्दीली नज़र ना आई। ओह, जितने मर्जी आए कार्ड ले लो, मेरी तो हावी से मुख्तलिफ डिज़ाइनों के कार्ड जमा करने की, डॉक्टर आर्नल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान डॉक्टर आर्नल्ड की बात सुनकर हैरान रह गए। अच्छा, किस किस्म के कार्ड आप जमा करते हैं? इमरान ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। हर किस्म के कार्ड, विजिटिंग कार्ड से लेकर शादी कार्ड तक, मेरे पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। इन कार्डों को तुम्हें सरदावर ने लेने भेजा है। वैसे कब हो रही है तुम्हारी शादी? तुम कार्ड क्यों ढूंढते फिर हो? डॉक्टर आर्नल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी शादी का कार्ड 10 बार छप कर तकसीम हो चुका है और उस कार्ड से लेकर आला तरीन कार्ड मैंने छपवा लिया, लेकिन कोई कार्ड किसी मोहतरमा को पसंद नहीं आया। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। डॉक्टर आर्नल्ड बेख्तियार कहका मार कर हंस पड़ा। ओह, अच्छी तजवीज़ है। कार्ड छपवा कर आप शादी नहीं करते। आप तब शादी करेंगे जब किसी मोहतरमा को आपका कार्ड पसंद आएगा, डॉक्टर आर्नल्ड ने हंसते हुए कहा। इस बात का मुझे पता नहीं कि कब पसंद आएगा, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। ओह, तो आप कार्ड लेकर मुअज़्ज़ज़ बनने के चक्कर में हैं? अगर आपने मुअज़्ज़ज़ बनना ही है तो आप सियासतदान बन जाएं, डॉक्टर आर्नल्ड ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे नहीं, सियासतदान तो बेचारा सिर्फ जेल के अमले के लिए मुअज़्ज़ज़ होता है। बड़ा सादा सा तरीका सोचा है कि पाकेशिया क्लब के इस्तकबालिये में शामिल होना चाहिए, बस खुद ब खुद बंदा मुअज़्ज़ज़ बन जाऊँगा। इमरान ने कहा। पाकेशिया क्लब का इस्तकबालिया? ओह, सुना तो मैंने भी है कि एक इस्तकबालिया हर साल किसी मशहूर होटल में होता है जिसमें शहर के मुअज़्ज़ज़ अफराद शिरकत करते हैं और इस शिरकत का मुझे आज तक मौका नहीं मिला, डॉक्टर आर्नल्ड ने बड़े सादा से लहजे में कहा। तो इमरान का ज़हन बुरी तरह चकरा गया। डॉक्टर आर्नल्ड इंतहाई गहरा आदमी था या फिर चार्ल्स की दी हुई रिपोर्ट सरासर गलत थी? सरदावर ने तो मुझे बताया कि पाकेशिया क्लब के कार्ड आप तकसीम करते हैं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह, तो तुम उस कार्ड की बात कर रहे हो? मेरा तो किसी क्लब से कोई ताल्लुक़ नहीं। वैसे अब तुम्हारे
کہنے پہ کیا خیال ہے کہ مجھے اپنے ذخیرے کے لیے کسی کارڈ کو حاصل کرنا ہوگا؟ ڈاکٹر ارنلڈ نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ڈاکٹر ارنلڈ کسی بھی حرکت سے یہ ظاہر نہ ہو رہا تھا کہ وہ اس کا تعلق پاکیشیا کلب سے ہے۔ نئے ڈیزائن کا شادی کارڈ پسند آ جائے شاید میری ہونے والی محترمہ کو۔ عمران نے کہا ضرور ضرور، لیکن یہ ذخیرہ مجھے خود لے آنا پڑے گا، اس لیے کچھ دیر انتظار تو کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر ارنلڈ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا کامیاب شادی کارڈ کے لیے تو میں ساری عمر انتظار کر سکتا ہوں، عمران نے جواب دیا، اور ڈاکٹر ارنلڈ مسکراتا ہوا اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی ڈاکٹر ارنلڈ دروازے میں غائب ہوا، عمران تیزی سے اٹھا اور ڈرائنگ روم کے دروازے سے نکل کر تیزی سے پورچ میں کھڑی اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے ڈرائیونگ سیٹ اٹھائی اور نیچے موجود باکس میں سے اس نے ایک انتہائی طاقتور ڈکٹا فون اٹھایا اور سیٹ دوبارہ بند کر کے وہ تیزی سے پلٹا اور ڈرائنگ روم میں آ کر اس نے اس کی پیکنگ کھولی، پھر اسے درمیانی میز کے نیچے ہاتھ بڑھا کر چپکا دیا، پھر اطمینان سے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ اسے اس ڈکٹا فون کی انتہائی طاقتور رینج کا علم تھا کہ باوجود وہ کوٹھی کے کونے میں موجود ڈرائنگ روم میں فکس کیا گیا تھا، لیکن اس کے رینج سے پوری کوٹھی میں پیدا ہونے والی ہر آواز بخوبی سنی جا سکتی تھی۔ اب عمران کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر فون کا سہارا لے، کیونکہ اگر واقعی ڈاکٹر ارنلڈ پاکیشیا کلب کے چکر میں ملوث ہے تو لازماً وہ عمران کے جانے کے بعد کسی نہ کسی کو فون کرے گا۔ دوسری صورت میں یہی سمجھا جا سکتا تھا کہ چارلس نے اس سے غلط بیانی کی ہے، لیکن چارلس کی غلط بیانی کی کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر ارنلڈ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بریف کیس موجود تھا۔ اس نے بریف کیس میز پر رکھا، پھر اسے کھول دیا۔ واقعی بریف کیس میں ہر قسم کے کارڈ بھرے ہوئے تھے۔ عمران کافی دیر تک ان کارڈوں کو دیکھتا رہا۔ تم کارڈ دیکھو، میں تمہارے لیے کچھ پینے کا کہہ دوں۔ آج ملازم چھٹی پر ہے، ایک ہی ملازم ہے، وہ باورچی خانے میں گھسا ہوا ہوگا، ڈاکٹر ارنلڈ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور عمران کے سر ہلانے پر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کارڈز کو ادھر ادھر پھیلا کر دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک وزٹنگ کارڈ پر اس کی نظریں جم گئی۔ یہ کارڈ الپائن کلب سے متعلق تھا اور اس پر ہاتھ سے مسٹر برمن کا نام لکھا گیا تھا۔ عمران نے جلدی سے کارڈ کو کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ دیکھا میرے پاس کتنا ذخیرہ ہے، ویسے جیسے 4 اور بریف کیس بھی بھرے پڑے ہیں۔ ڈاکٹر ارنلڈ نے چند لمحوں بعد اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، ویسے اس میں ایک کارڈ کی کمی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کس کارڈ کی بات کر رہے ہو؟ ڈاکٹر ارنلڈ نے چونک کر پوچھا۔ آپ کے شادی کارڈ کی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ارنلڈ بے اختیار کہہ مار کر ہنس پڑا۔ تمہاری طرح میرا کارڈ بھی کسی کو پسند نہیں آیا، ڈاکٹر ارنلڈ نے کہا، اور عمران ہنس پڑا۔ اوکے ڈاکٹر ارنلڈ، آپ کا میں نے خواہ مخواہ وقت ضائع کیا۔ میرا تو خیر وقت ضائع نہیں ہوا، کیونکہ بڑے خوبصورت کارڈ دیکھنے کو مل گئے ہیں۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، ارے بیٹھو، ملازم شربت لا رہا ہے۔ ویسے تمہارے آنے سے میرا وقت ضائع نہیں ہوا، بلکہ میں فریش ہو گیا ہوں، اور ورنہ سائنس کی خوش کتابیں پڑھ پڑھ کر حقیقتاً میں ہنسنا تو ایک طرف مسکرانا بھی بھول گیا تھا، ڈاکٹر ارنلڈ نے کہا، اور اسی لمحے ملازم ٹرے میں شربت کے 2 گلاس رکھے اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے ادب سے دونوں گلاس میز پر رکھے اور پھر واپس مڑ گیا۔ لو، ڈاکٹر ارنلڈ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور ایک گلاس اٹھا لیا۔ دوسرا گلاس ڈاکٹر ارنلڈ نے اٹھایا اور پھر دونوں ہی شربت کی چسکیاں لینے لگے۔ ایک فرمائش کروں؟ اچانک ڈاکٹر ارنلڈ نے کہا، اور عمران چونک پڑا۔ فرمائش؟ لیکن ڈاکٹر ارنلڈ، میں تو غریب آدمی ہوں، عمران نے کہا، اور ڈاکٹر ارنلڈ اتنے زور سے ہنسا کہ اسے ہنس سے چھونک آ گیا۔ اوہ، تو تم بے حد دلچسپ آدمی ہو، میرا مطلب بازار سے کوئی چیز لانے کا نہیں تھا، میں تو فرمائش کر رہا تھا کہ اگر تمہیں اس پاکیشیا کلب کا کارڈ مل جائے تو استقبالیہ میں شرکت کے بعد وہ کارڈ مجھے تحفے میں دے دینا، اس طرح میرے ذخیرے میں اضافہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ارنلڈ نے ہنستے ہوئے کہا، اوہ یہ تو معمولی بات ہے، نہ بھی ملا تو چھپا کر ایک نہیں 1000 بھجوا دوں گا، عمران نے جواب دیا، اور ڈاکٹر ارنلڈ ایک بار پھر ہنس پڑا، اور پھر عمران ڈاکٹر ارنلڈ سے اجازت لے کر کوٹھی سے باہر آ گیا۔ لیکن کوٹھی سے باہر آتے ہی اس نے کار کوٹھی سے دائیں طرف موجود گلی میں موڑ دی، اور پھر کار روک کر اس نے سائیڈ سیٹ اٹھا لی۔ اس کے نیچے ایک باکس بنا ہوا تھا، اس نے اس باکس کے اندر سے ایک چھوٹا سا بٹن لگایا اور اس کے پچھلے حصے پر انگوٹھے کو زور سے رگڑا، اور پھر بٹن کو اس نے اپنے دونوں کان میں ایڈجسٹ کر دیا۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں ڈاکٹر ارنلڈ کی آواز گونجی، عمران، میرے پاس اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے مجھ پر شک ہے کہ میرا تعلق پاکیشیا کلب سے ہے۔ شک کیسے پڑا؟ ڈاکٹر ارنلڈ کا لہجہ بے حد تحقیرانہ تھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں باس، ویسے وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے اور پورے پاکیشیا میں مشہور ہے، اس لیے چال نکلنے کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک بھینچی سی آواز پیدا ہوئی، اب وہ واقعی انتہائی خطرناک آدمی ہے۔ عمران کو میرے متعلق کس نے ٹپ دی ہے؟ ڈاکٹر ارنلڈ نے کہا۔ یس باس، دوسری آواز سنائی دی، پھر ریسیور رکھے جانے کے ساتھ ہی قدموں کی آواز ابھرنے لگی۔
عمران کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ ڈاکٹر ارنلڈ واقعی اس کی توقع سے بھی زیادہ گہرا آدمی ثابت ہوا تھا۔ اس نے کسی طور پر بھی عمران کے سامنے یہ ثابت نہ ہونے دیا تھا کہ اس کا تعلق پاکیشیا کلب سے ہے۔ اگر عمران ڈکٹا فون نہ لگاتا تو واقعی ڈاکٹر ارنلڈ نے اسے چکر دے دیا تھا، لیکن اب کم از کم یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ چارلس کی رپورٹ درست تھی۔ چنانچہ اب عمران نے فیصلہ کیا کہ پہلے وہ اس آدمی کو ٹریس کرے گا جس سے فون پر بات ہوئی ہے، کیونکہ ڈاکٹر ارنلڈ کی اس فون کال سے پتہ چلتا تھا کہ باہر کا آدمی وہی ہے جس کے ذریعے ڈاکٹر ارنلڈ ساری گیم کھیل رہا ہے، اور رامس کے بعد ڈاکٹر ارنلڈ نے اس کا انتخاب کیا ہوگا۔ ڈاکٹر ارنلڈ چونکہ انتہائی طاقتور سماجی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے عمران چاہتا تھا کہ اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کے خلاف تمام ثبوت مہیا کرے۔ اس نے کان سے وہ بٹن نکال کر جیب میں ڈالا اور پھر کار چلا کر وہ گلی کراس کر کے پچھلی سڑک پر آیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار ہائی وے پر دوڑ رہی تھی۔ اب وہ دانش منزل پہنچنا چاہتا تھا تاکہ ہوٹل 6 اسٹار کے اغوا شدہ مالک سے اس آدمی کا پتہ پوچھے۔ کار خاصی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی کہ اچانک عمران کو ایک زور کا چکر آیا۔ کار کا اسٹیئرنگ تیزی سے گھوما۔ عمران نے بڑی مشکل سے اسے کنٹرول کیا ہی تھا کہ یک لخت پہلے سے بھی زیادہ زور کا چکر آیا اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم یک لخت مفلوج سا ہو گیا ہو۔ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور کار تیزی سے گھومی اور پھر ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی عمران کے چکراتے ہوئے ذہن پر تاریکی کا پردہ پڑ گیا۔ زمین پر تاریکی چھانے سے پہلے آخری احساس خوفناک دھماکے کے ساتھ ساتھ جسم میں پیدا ہونے والی شدید ترین اینٹھن کا تھا۔ لازماً کار آؤٹ آف کنٹرول ہو کر کسی خوفناک حادثے کا شکار ہو چکی تھی۔ مادام پروشیا بے چینی کے عالم میں اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ ہوٹل سرتاج سے فوراً اٹھ آئی تھی کیونکہ اس نوجوان عمران کے متعلق اچانک اس کی چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجانا شروع کر دیا تھا۔ لارڈ نارمن والی بات واقعی اس نے صرف رعب ڈالنے کی غرض سے کی تھی، لیکن عمران نے جس انداز میں اس بات کے بعد دیکھنا شروع کر دیا تھا اس سے اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجنے لگا تھا۔ یہ بظاہر احمق اور مسخرہ سا نوجوان اسے انتہائی گہرا لگنے لگ گیا تھا۔ پھر اس لمحے ڈیوڈ کا فون آ گیا۔ ڈیوڈ نے اسے بتایا تھا کہ اس نے پہلے ہوٹل ریمبو فون کیا، وہاں سے یہاں کا پتہ چلا تو اس نے یہاں کال کیا۔ ڈیوڈ نے بتایا تھا کہ اس نے اسٹرانگ روم میں داخل ہونے کی منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے۔ چنانچہ مادام پروشیا نے اسے فوراً ہوٹل ریمبو آنے کی ہدایت کی اور پھر وہ عمران سے ملے بغیر اور فنکشن دیکھے بغیر واپس ہوٹل آ گئی تھی، اور اب وہ کمرے میں ٹہل کر بڑی شدت سے ڈیوڈ کی آمد کی منتظر تھی۔ ڈیوڈ کو اس کے خیال کے مطابق اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن ڈیوڈ کی طرف سے کوئی خبر نہ تھی، اور پھر اچانک کمرے میں موجود ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے پر مادام پروشیا چونک کر مڑی اور اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مادام پروشیا نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ ایکسپریس ڈرائی کلینرز سے بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے ڈیوڈ کی آواز سنائی دی اور مادام پروشیا بری طرح چونک پڑی۔ اوہ نو، سوری، رانگ نمبر سر، مادام پروشیا نے جلدی سے کہا اور ریسیور کینڈل پر رکھ کر وہ بجلی کی سی تیزی سے وارڈروب کی طرف جھپٹی، اور چند لمحوں بعد وہ اس کے نچلے خانے میں موجود ٹرانسمیٹر اٹھا کر بھاگتی ہوئی باتھ روم میں پہنچ گئی۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے نل کو پورے استعداد کے مطابق کھول دیا۔ اس کے بعد اس نے ٹرانزسٹر کی سوئی ایڈجسٹ کرنے والی ناب کو گھمانا شروع کر دیا۔ سوئی جب ایک مخصوص ہندسے پر پہنچ گئی تو اس نے ناب چھوڑ کر ایک بٹن دبا دیا۔ ٹرانزسٹر سے ٹرانسمیٹر جیسی ٹوں ٹوں کی مخصوص آوازیں نکلنے لگی۔ ہیلو ہیلو مادام کالنگ۔ مادام پروشیا نے تیز لہجے میں بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ ڈیوڈ نے ٹیلی فون پر مخصوص کوڈ فقرہ بولا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فوری طور پر ٹرانسمیٹر پر بات کرنا چاہتا ہے، اور اس کے فقرے نے مادام پروشیا کو اور زیادہ پریشان کر دیا تھا کہ آخر ڈیوڈ نے کیا خطرہ محسوس کیا ہے کہ اس نے فون پر بات کرنی مناسب نہیں سمجھی۔ یس ڈیوڈ اٹینڈنگ۔ چند لمحوں بعد ڈیوڈ کی آواز سنائی دی۔ ڈیوڈ، کیا بات ہے؟ تم نے فون پر بات کیوں نہیں کی؟ مادام پروشیا نے تیز لہجے میں کہا۔ مادام، آپ کی اور ہماری نگرانی کی جا رہی ہے۔ مجھے اچانک اطلاع ملی ہے کہ ڈائجان کے ایک آدمی کو ہمارے ہیڈ کوارٹر کے قریب دیکھا گیا۔ میں نے اسے فوری طور پر اغوا کر لیا۔ پھر اس سے نئی بات معلوم ہوئی کہ ڈائجان ہلاک نہیں ہوا بلکہ ڈائجان نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ڈرامہ کھیلا ہے۔ وہ زندہ ہے۔ فریڈ برک نے اسے ملتے جلتے ایک شخص کو اغوا کیا، پھر اسے ایسا زہر انجیکٹ کیا گیا جس کے نتیجے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ ہارٹ فیلر کی رپورٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد اسپیشل میک اپ کے ذریعے اسے ڈائجان بنا لیا۔ اسپیشل میک اپ کسی مشین میں چیک نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ڈرامہ کھیلا گیا۔ پولیس سے اصل ڈائجان کی چیکنگ کرائی گئی۔ اس کے بعد لکھ دیے گئے جیسے بعد میں پولیس نے ڈائجان سمجھا اور وہ بھی ہم سے دھوکہ کھا گئے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسرا، اس سے پتہ چلا کہ
ڈاکٹر ہوٹل میں آپ کی نگرانی کر رہا ہے، اس لیے میں نے فون پر بات کرنی مناسب نہیں سمجھی، کیونکہ ہو سکتا ہے وکٹر نے فون ٹیپ کر لیا ہو۔ آپ کے وہاں سے محفوظ طریقے سے فرار ہونے کی پلاننگ میں نے مکمل کر لیا۔ آپ کے کمرے کے بالکل نچلی منزل میں کمرہ ایک فرنٹی نام سے بک کرا دیا گیا۔ آپ میک اپ کرنے کے بعد ضروری سامان لے کر عقبی کھڑکی کی سائڈ میں موجود پائپ لائن سے نچلی منزل کی کھڑکی تک پہنچیں، پھر اس کمرے سے باہر نکل کر فائر اسکواڈ گیٹ کے ذریعے ہوٹل کی عقبی طرف آ جائیں، وہاں سے ٹیکسی پکڑ کر مالا بار اسکوائر آ جائیں۔ میں نے فوری طور پر ہیڈ کوارٹر خالی کر دینا ہے اور پوائنٹ نمبر 2 پر آ گئے ہیں، جبکہ آپ کے لیے مالا بار اسکوائر میں ایک فیس بک کرایا گیا ہے۔ میں اس وقت وہیں موجود ہوں، دوسری منزل فلیٹ نمبر 12۔ آپ وہاں پہنچ جائیں، اس کے بعد آگے کا پروگرام ایڈجسٹ کریں گے۔ ڈیوڈ نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہی ہوں۔ اور اوور اینڈ آل، مادام پروشیا نے کہا، ٹرانزسٹر کا بٹن آف کر کے اس نے پانی کا نل بند کر دیا اور پھر باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ اب اس کے چہرے پر انتہائی جوش کے آثار نمودار تھے اور انداز میں بے پناہ چستی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے جسم میں اچانک خون کی بجائے پانی دوڑنے لگ گیا ہو۔ اس نے الماری کے نچلے خانے میں موجود ایک بیگ نکالا اور وارڈروب میں سے سامان نکال کر اس میں بھرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے الماری میں موجود ہر چیز کو بیگ میں ڈال لیا، جس میں وہ ٹرانسمیٹر بھی شامل تھا۔ بیگ کے سائڈ خانے کی زپ کھول کر اس نے اس میں ایک باریک سا ماسک نکالا اور اس نے اسے چہرے پر چڑھایا اور ہاتھ سے چہرے کو تھپتھپانا شروع کر دیا۔ اس سے اس کے چہرے کے خط و خال میں خاصی تبدیلی پیدا ہو گئی۔ وہ واپس باتھ روم میں گئی اور اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھوں سے ماسک کو فائنل ٹچز دینے اور پھر ایک نظر باتھ روم میں ڈال کر وہ باہر نکل آئی۔ اب وہ باہر جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ بیگ اٹھا کر اس نے پشت پر ایڈجسٹ کیا اور کمرے کی بتی بند کر کے اس نے کھڑکی کے سامنے موجود پردے ہٹائے، پھر کھڑکی کھول کر اس نے باہر جھانکا۔ چند لمحوں تک ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد وہ اچھل کر کھڑکی کے پاس پہنچ گئی۔ پھر کسی پھرتیلے بندریا کی طرح وہ کھڑکی کی سائڈ سے جانے والی پانی کی پائپ لائن پر تیزی سے گھسیٹتی ہوئی نچلی منزل کی کھڑکی تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئی۔ کمرہ واقعی خالی پڑا ہوا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور پھر تیزی سے لفٹ اور سیڑھیوں کی طرف جانے کی بجائے عقبی طرف ایمرجنسی فائر اسکواڈ ڈور کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر وہ باہر آئی تو زینے کی سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد پروشیا ہوٹل کی عقبی گلی میں پہنچ چکی تھی۔ عقبی گلی سے نکل کر وہ جیسے ہی سڑک پر پہنچی، اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی، لیکن مادام پروشیا نے ٹیکسی ڈرائیور کو براہ راست مالا بار اسکوائر جانے کی بجائے مین مارکیٹ چلنے کے لیے کہا اور اس طرح 3 ٹیکسیاں بدلنے کے بعد آخرکار وہ مالا بار اسکوائر کی عظیم الشان عمارت کے مین گیٹ میں داخل ہو گئی۔ یہ پوری عمارت رہائشی فلیٹوں پر مشتمل تھی اور بے شمار لوگ سیڑھیوں پر سے اوپر جا اور نیچے آ رہے تھے۔ مادام پروشیا سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے دوسری منزل پر پہنچی اور چند لمحوں بعد وہ فلیٹ نمبر 12 کے بند دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ڈیوڈ موجود تھا۔ اوہ مادام آئیے، ڈیوڈ نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور مادام کے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تم نے بڑی خوفناک خبریں اکٹھی سنا دی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ڈائزان اب ڈرامہ بازی پر اتر آیا ہے۔ مادام نے کمر پر لدا ہوا تھیلا اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ اگر ہمیں چیف باس کی طرف سے ڈائزان کو نہ چھیڑنے کا حکم نہ ملا ہوتا مادام، تو میں سب سے پہلے ڈائزان اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرتا۔ ڈیوڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ بلو بارڈ کی مجبوری ہے۔ ڈائزان ایکریمیا کا خاص ایجنٹ ہے اور اس پر حملے کا مطلب ہے کہ ایکریمیا کو بلو بارڈ کے خلاف کارروائی کا موقع مل جائے گا، اس لیے چیف باس نے ہمیں سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو نہ چھیڑیں۔ مادام نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ درمیانی میز پر ٹیبل لیمپ جل رہا تھا اور ایک پیچیدہ سا نقشہ کھلا پڑا تھا۔ یہ کیسا نقشہ ہے؟ مادام نے نقشے کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے مادام کہ ہم آج رات ہی وزارت خارجہ کے اسٹرانگ روم میں داخل ہو جائیں۔ میں نے بڑی کوشش سے اس کا یہ اندرونی نقشہ حاصل کیا ہے۔ اسٹرانگ روم کو جدید سائنسی آلات سے خاصا محفوظ بنایا گیا، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ان آلات کا مؤثر توڑ موجود ہے۔ ڈیوڈ نے بھی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے بتاؤ تمہاری کیا پلاننگ ہے؟ میں خود بھی اس مشن میں تمہارے ساتھ چلوں گی، مادام پروشیا نے کہا اور ڈیوڈ نے سر ہلاتے ہوئے اس نقشے کی تفصیلات سمجھانی شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی منصوبہ بندی کے متعلق بھی تفصیل سے بتا دیا۔ اوہ ویری گڈ، تم نے بہترین منصوبہ بندی کی ہے اور میرے خیال میں اس منصوبہ بندی کے ناکام ہونے کا 1% بھی امکان نہیں ہے، مادام پروشیا نے تعریفی لہجے میں کہا اور ڈیوڈ کے چہرے پر مسرت کے آثار پھیل گئے۔ تھینک یو مادام، ویسے میرے خیال میں اس معمولی سے مشن کے لیے آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسے آسانی سے نمٹا لیں گے، ڈیوڈ نے کہا۔
ٹھیک ہے، اب اس نقشے اور تمہاری پلاننگ کو دیکھنے کے بعد مجھے تسلی ہو گئی ہے۔ تم آج رات اس مشن کو مکمل کر لو تاکہ چیف باس کو اطلاع دی جا سکے اور اس کے بعد اصل مشن پر کام کیا جا سکے۔ مادام نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ڈیوڈ نے نقشہ سمیٹا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، آپ آرام کریں، میں جلد آپ کو کامیابی کی خبر دوں گا، ڈیوڈ نے کہا۔ ہو سکتا ہے اس برکلے نے تمہاری وزارت خارجہ کے اسٹرانگ روم کی چیکنگ کی رپورٹ ڈائچان کو دے دی ہو۔ اس صورت میں ڈائچان بھی وہاں موجود ہو سکتا ہے۔ مادام پروشیا نے اچانک ایک خیال کے تحت چونک کر پوچھا۔ میں نے پہلے اس پوائنٹ پر غور کیا ہے۔ دراصل یہ خیال مجھے بعد میں آیا، اس وقت جب برکلے لاش میں تبدیل ہو چکا تھا، ورنہ میں اس سے یہ بات بھی اگلوا لیتا۔ بہرحال اس پلاننگ میں آپ کے خدشے کو بھی میں نے مد نظر رکھا ہے، اس لیے آپ بے فکر رہیں۔ میں ڈیوڈ کے لیے ایسا مشن کوئی پرابلم نہیں ہوتا، ڈیوڈ نے جواب دیا اور پھر مادام کی سر ہلانے پر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مادام نے اٹھ کر دروازہ بند کیا، پھر وہ واپس آ کر اس کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی ڈائچان نے چونک کر سر اٹھایا تو اس نے وکٹر کو گھبرائے ہوئے انداز میں اس ٹوٹے ہوئے کھنڈر نما مکان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وکٹر کے چہرے پر شدید پریشانی اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ کیا ہوا وکٹر؟ ڈائچان نے تیز لہجے میں پوچھا۔ باس، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یک لخت کیا ہو گیا؟ انتہائی وحشت ناک خبریں ہیں، وکٹر نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے کہا۔ کچھ بات کرو گے بھی صحیح، ڈائچان نے سخت لہجے میں کہا۔ باس، برکلے مارا گیا ہے، اس کی لاش ڈیوڈ کے ہیڈ کوارٹر سے ملی ہے۔ ڈیوڈ اچانک اپنا ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر غائب ہو چکا ہے۔ ادھر مادام پروشیا بھی ہوٹل سے فرار ہوگی، اس کا کمرہ بھی خالی پڑا ہوا ہے۔ وکٹر نے بیک وقت ساری باتیں اکٹھی بتانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ڈائچان نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں باس، میں ہوٹل ریمبو میں مادام پروشیا کے کمرے کی نگرانی کر رہا تھا کہ اچانک پتہ چلا کہ اس کمرے کی عقبی کھڑکی سے کسی سائے کو پائپ لائن سے نیچے اترتے دیکھا گیا ہے اور پھر وہ سایہ غائب ہو گیا۔ یہ بات ویٹر نے کاؤنٹر مین کو بتائی، جس پر کاؤنٹر مین نے 2 سپروائزروں سے کہا۔ میں اس وقت کاؤنٹر پر ہی موجود تھا۔ اس ویٹر نے اندازے سے جو کمرہ بتایا تھا اس پر میں چونک پڑا، کیونکہ یہ کمرہ مادام پروشیا کا تھا۔ چنانچہ میں فوراً اس منزل پر پہنچا جہاں مادام پروشیا کا کمرہ تھا، اور اس منزل کے ایک ویٹر کو میں نے بھاری رقم دے کر مادام پروشیا کے قریب سے نگرانی کے لیے کہا تھا۔ ویٹر موجود تھا، اس نے بتایا کہ مادام پروشیا اندر ہے اور باہر نہیں آئی۔ سپروائزروں نے پہلے جا کر دروازے پر دستک دی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی چور کھڑکی کے راستے مادام پروشیا کمرے میں داخل ہوا، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا اور دستک کا جواب نہ آیا۔ تو سپروائزروں نے مینیجر کو بلایا، اس نے ماسٹر کی منگوا کر جب دروازہ کھولا تو کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ الماری میں موجود مادام پروشیا کا لباس، اس کا بیگ اور دوسرا سامان سب غائب تھے۔ اس پر میں سمجھ گیا کہ مادام پروشیا بھی کھڑکی کے راستے فرار ہو گئی ہیں۔ میں نے فوراً برکلے سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ مادام پروشیا یہاں سے فرار ہو کر ڈیوڈ کے ہیڈ کوارٹر جائے گی، لیکن برکلے کی طرف سے ٹرانسمیٹر کال کا کوئی جواب نہ ملنے پر میں پریشان ہو گیا۔ پھر میں ہوٹل سے سیدھا وہاں گیا، لیکن وہ کوٹھی جس میں ڈیوڈ کا ہیڈ کوارٹر تھا خالی پڑی ہوئی تھی اور اس کے کمرے میں برکلے کی مسخ شدہ لاش موجود تھی۔ اس پر بے پناہ غیر انسانی تشدد کیا گیا تھا۔ میں فوراً ہی آپ کو رپورٹ دینے یہاں آیا ہوں، لیکن آپ موجود نہ تھے، اس لیے میں واپس چلا گیا۔ میں نے اپنے طور پر مادام پروشیا اور ڈیوڈ کو ڈھونڈنے کی بے حد کوشش کیا، لیکن ان کو کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ ایسے لگتا ہے جیسے اچانک انہیں زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو۔ چنانچہ میں دوبارہ آپ کا پتہ کرنے آیا ہوں۔ وکٹر نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے پوری تفصیل بتا دی۔ ہاں، میں ابھی واپس آیا ہوں۔ میں عمران کا اس کے فلیٹ کے سامنے بیٹھ کر انتظار کرتا رہا ہوں، لیکن وہ فلیٹ میں نہیں آیا۔ اس کا باورچی اس بات سے لا علم تھا کہ وہ کب آئے گا۔ آخر میں اکتا کر وہاں سے واپس آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وکٹر کہ اب مجھے خود میدان میں اترنا پڑے گا۔ ڈائچان کو ہیڈ کوارٹر کے مقابلے میں ہماری تمام چالیں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں، اور اب اسے یقیناً علم ہو گیا ہوگا کہ ڈائچان زندہ ہے، اس لیے وہ سب چھپ گئے ہیں۔ ڈائچان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب باس؟ آپ کے متعلق انہیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ وکٹر نے حیران ہو کر کہا۔ برکلے کی موت اور تمہارا یہ کہنا کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ برکلے سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور ڈیوڈ کے آدمی نے اسے چیک کر لیا، اس کے بعد وہ اسے اغوا کر کے اپنے ہیڈ کوارٹر لے گئے ہوں گے، وہاں اس پر تشدد کر کے اس سے ساری بات اگلوا لی ہوگی۔ اس کے بعد ڈیوڈ بھی اپنے ساتھی سمیت وہاں سے فرار ہو گیا، مادام پروشیا بھی رپوش ہو گئی، ڈائچان نے کہا، اور وکٹر نے سر ہلا دیا۔ یس باس، آپ کا تجزیہ درست ہے، وکٹر نے جواب دیا۔ اب میرے اس نئے میک اپ کا کوئی فائدہ نہیں، اور بلو برڈ نے میرے آدمی کو قتل کر کے جو اقدام کیا اس کے بعد اب مجھ پر یہ فرض
ہو چکا ہے کہ میں برکلے کے انتقام میں ڈیوڈ اور مادام پروشیا پر یہ فرض ہو چکا ہے دونوں کو ہلاک کر دوں. ٹھیک ہے اب ایسے ہی ہوگا. اب ہم براہ راست کام کریں گے. اب ڈائجان ڈیوڈ اور مادام پروشیا کو بتائے گا کہ ڈائجان کے آدمی کو ہلاک کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے.